अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम है आई एम एम्पावर्ड। नाज़रीन, हमने इस सीरीज़ में बहुत से ऐसी चीज़ें देखी, पढ़ी, समझी जिसमें हमें पता चलता है कि यानी हमारा जो परसेप्शन है अरब कल्चर्स के बारे में वो इतना दुरुस्त नहीं है, या उस दौर में ख़वातीन जो थी, अगर हमें लगता है कि वो बहुत बैकवर्ड थी, वो फ्रंट लाइन पे आके कोई काम नहीं कर रही थी, तो ये भी हमें दुरुस्त नहीं नज़र आता। हम देखते हैं कि अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए और बहुत डाइवर्स किस्म के रोल जो है वो ख़वातीन ने अपने एरिया में जो है वो प्ले किए हैं। और आज के दौर की भी यही ज़रूरत है, यानी आज के दौर में भी हमें कोई ऐसी भाग दौड़ नहीं करनी है कि किसी एक चीज़ के पीछे, एक सिस्टम के पीछे हम चले जाएं, बल्कि हमें अपने रोल को समझकर उसके मुताबिक अपने जो है ये कुछ लाहे अमल बनाना है कि मैं क्या करूं। आज हम जिन सहाबिया के बारे में बात करेंगे उनसे भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी, और इनका नाम है सईदा कुबैशा बिन्ते माअन रज़ियल्लाहु अन्हा। जैसे कि पता चल रहा है कि उनका अपना नाम जो था कुबैशा था, उनके वालिद का नाम जो था माअन बिन आसिम था, और उनके शोहर का नाम था अबू कैस बिन असलत। और इनके बारे में ये आता है कि इनके जो शोहर थे, एक तो ये बहुत पुख्ता कार जो थे शहसवार थे, और उसके साथ साथ बहुत फसीह और बलीग शायर थे, और इनकी अपने सोसाइटी में बड़ी इज्जत थी। यानी कि जिस तरीके से ये बात करते थे, शेर व शायरी करते थे, बहुत लोग उनको वैल्यू देते थे, जिस मजलिस में भी जाते थे इनको पसंद किया जाता था, क्योंकि हम देखते हैं कि अरब्स जो थे वो लिंग्विस्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कौम थी, तो जिनकी फिर लैंग्वेज अच्छी होती थी उसको ये लोग बहुत पसंद करते थे। और इनके बारे में ये आता है कि इनका कलाम इतना शीरीं होता था कि हर शख्स उससे मुतासिर हो जाता था। और ज़माना जाहिलियत में वो क्या करते थे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब जो थे उनके उलमा के साथ बैठते थे, उनसे डिस्कशंस करते थे, बड़ी गौर व फिक्र करते थे, जो पॉइंट्स उनको पता चलते थे, और फिर कसरत से जो चीज़ उनको लगता था उन्हें समझ नहीं आ रही, बहुत सवालात किया करते थे। और उनके सवालात जो होते थे बड़े थॉट प्रोवोकिंग होते थे, यानी कि इंसान को सोचने पे मजबूर करने वाले होते थे, जब तक कि वो किसी कंक्लूजन पे या नहज पे नहीं पहुंच जाते थे, जिसको आज के दौर में हम कहते हैं ना कंपैरेटिव रिलीजन को स्टडी करना। तो वो इस तरह के जो मामलात थे उसको लेके चला करते थे। जैसे अबू कैस के बारे में आता है कि वो यहूदी उलमा से मिला करते थे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि यहूदी उलमा जो थे उनकी बहुत वैल्यू थी उस सोसाइटी में। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जो ज्यूज हैं, जो बनी इसराइल की जो कौम है, वो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी के आने का इंतजार कर रहे थे, और उनका ख्याल था कि वो भी बनी इसराइल से ही होंगे। लेकिन जब वो बनी इस्माइल से आए तो उनको लगा कि अब उनकी वो जो वैल्यू है पूरी सोसाइटी में वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने ये बुग़्ज़ की वजह से, हसद की वजह से दीन इस्लाम को अपोज किया, और अभी तक करते चले आ रहे हैं। तो यहूदियत के बारे में भी बहुत बहस मुबाहिसा करते थे, और यहूदी उलमा भी उनसे बहुत मुतासिर होते थे कि वो कहा करते थे कि उनकी जो इल्मी सलाहियत और काबिलियत है वो बहुत ऐसी है जिसको एक नॉलेज करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से जब इस्लाम का दौरा शुरू हुआ और उनको पता चला कि अच्छा अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये जो मज़हब है ये इंट्रोड्यूस किया है, तो अबू कैस जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात पूछे कि आप किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील से उनको जो इस्लाम के बेसिक्स हैं वो अच्छे तरीके से बताए, अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन किए। उन्होंने बहुत तफसील से इसी तरह से सवाल जवाब पूछे, और वो बहुत कन्विंस्ड हो गए कि ये एक इतना खूबसूरत मज़हब है, दीन है, वे ऑफ लाइफ है, जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के बाद वो बाहर निकले हैं, तो उनको रास्ते में रईसुल मुनाफिकीन जो हैं, जिसके बारे में हमें पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल जो है वो मिल गए। और उसने जब देखा कि अबू कैस की तो हालत ही बदली हुई है और वो इस कदर इस्लाम से इम्प्रेस होकर आ रहे हैं, तो उसने कहा कि अबू कैस तुम क्या करते हो, क्या तुम अपने ग्रोह में से निकल जाओगे, क्या तुम इस किस्म का मामला करोगे। और उनको डराया, और उनको फ्यूचर बड़ा एक ब्लीक सा दिखाया कि इस्लाम का तो कोई फ्यूचर नहीं है, और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा कि तुम किसके पीछे लग गए हो। लेकिन अबू कैस क्योंकि खुद एक बहुत डीप थिंकर थे, गौर व फिक्र करते थे, एनालिटिक स्किल्स इनके स्ट्रांग थे,
تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے عزیز رکھتا ہوں اور میں ساری زندگی جو انہوں نے بتایا میں اسی راستے پہ گامزن رہوں گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتنا فائن انسان، ایسا سوچنے والا انسان جو کہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، بہت میچور طریقے سے چیزوں کو سمجھتا ہے، اپنے دور کا انٹلیکچوئل انسان ہے، تو سوچیں کہ اس کی بیوی بھی کیسی ہوگی. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سیدہ قبیشہ جو ہیں وہ بھی فوراً ہی ان سے بات سن کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی میں ویسے بھی بہت زیادہ محبت تھی، بہت اچھی زندگی وہ گزار رہے تھے مل کے، تنگی خوشحالی، ہائیز اینڈ لوز، ان کا بہت اچھا ایک وقت گزرتا تھا. تو دونوں جو کپل تھا پورا، وہ بہت ہی ایک فائن نیچرڈ کپل تھا. کبھی ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی ایسے بڑے اختلاف نہیں ہوئے ان میں. اچھا، ابو قیس جو ہے انہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی تھیں، اور ان شادیوں میں سے صرف ان کی ایک ہی اولاد تھی، ایک بیٹا تھا، اور اس بیٹے کی والدہ بھی فوت ہو گئی. جب انہوں نے قبیشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو جو ان کے وہ جو بیٹا تھا، ان کے جو وہاں پہ رشتہ دار تھے، وہ پہلی بیوی کے وہ سب آ گئے، اور انہوں نے آ کے جیسے وہ چائلڈ کسٹڈی کا کیس ہوتا ہے وہ کھول لیا اور کہا کہ یہ بچہ آپ ہمیں دے دیں، اور ہم اس کو اپنے بچے کو جو ہے اس طرح آپ کے پاس نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اب آپ نے دوسری شادی کر لی ہے. لیکن ابو قیس نے کہا کہ نہیں، میں اپنا بیٹا بالکل بھی آپ کو نہیں دوں گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا جو ہے میرے گھر میں پلے، میری نگرانی میں پرورش پائے، میں اس کی تربیت کروں. اس پہ ان لوگوں نے جو اس کی بیوی کے وہ فیملی والے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک شرط پہ اس بچے کو آپ کے پاس چھوڑیں گے، یہ جو آپ کی نئی بیوی ہے ان کو بالکل اپنے سگی اولاد کی طرح پالے گی اور اس میں کوئی فرق اس قسم کا کوئی نہیں رکھے گی. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اس بچے کو بہت اچھے طریقے سے پالوں گی، بہت اچھے طریقے سے اس کو مینج کروں گی. اور واقعی قبیشہ رضی اللہ عنہا نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ہی انہوں نے اس بچے کی تربیت کی. اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول بہت ہی خوبصورت تھا، یعنی ایک اسٹیپ چائلڈ ہے اور پھر ہسبینڈ وائف ہیں اور بہت اچھے انداز میں وہ رہ رہے ہیں. اسی دوران میں کچھ سال گزر گئے اور ابو قیس جو ہیں وہ بہت بیمار ہو گئے. جب وہ بیمار ہوئے تو جو ہے قبیشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بہت خدمت کی، نرسنگ کیئر کی، ان کا خیال رکھا، ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن اس دوران میں ابو قیس کو نظر آ رہا تھا کہ ان کا جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ لگاتار اپنی زوجہ کو سمجھاتے جا رہے تھے کہ آپ نے اس بچے کا خیال رکھنا ہے، میں آپ کے پاس یہ امانتاً چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ بھی ان کو ساتھ ساتھ تسلی دیتی تھی کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ شفا پا جائیں گے، اور ساتھ ہی میں اس بچے کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ میں اسے کیسے پال رہی ہوں. خیر، اللہ کا جو حکم آنا تھا وہ آ گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کے شوہر ابو قیس ان جواب سے اور اوور آل جو دیکھ بھی رہے تھے کہ ان کی بیوی کا کیا ایٹیچیوڈ تھا، وہ بہت مطمئن تھے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ فوت ہو گئے. اب قبیشہ جو ہیں وہ ویسے بھی اس بچے سے پیار کرتی تھی، ان کا نیچر خود ہی بہت اچھا تھا، لیکن اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق انہوں نے اس بچے کی بہت اچھی طرح سے تربیت کی، بہت اس کا خیال رکھا، بہت پیار محبت سے اس کے ساتھ پیش آئیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا شروع کر دیا. لیکن ظاہر ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد وہ بہت افسردہ بھی رہتی تھیں، اور ان کو لگتا تھا کہ ان کا وہ جو پارٹنر تھا، وہ جو کمپینین شپ تھی وہ ختم ہوگی. کچھ عرصے کے بعد ان کو ان کے شوہر کے رشتہ داروں کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ لوگ ان کو آ کے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کو ویلکم کیا سیدہ قبیشہ نے کہ آپ آئیں اور ضرور ملیں، لیکن ساتھ ہی وہ پریشان بھی ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ کیوں مجھے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. وہ ایک ان کے اندر نا ایک سیلف ٹاک شروع ہو گئی کہ کیا وجہ ہے، ان کی شک و شبہات تھے، پریشانی تھی، اور وہ سوچ رہی تھیں کہ یہ کیوں آ رہے ہیں ملنے کے لیے، یعنی ایک ان کو انزائٹی ایلیمنٹ جو تھا اس میں ایڈ ہو گیا. اب یہ وجہ کیا تھی؟ ہم جہاں تک دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارا جو وہاں پہ کلچرز تھے وہ تو بہت اسٹرانگ تھے، خواتین آگے بھی آتی تھیں، اپنی بات بھی کرتی تھیں، لیکن کچھ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسے آپ بیلٹس کہہ سکتے ہیں یا کچھ ٹرائبس کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا وہ کہہ سکتے ہیں، کچھ جگہوں پہ کچھ کسٹمز ایسے تھے جن میں خواتین کے ساتھ ظلم بھی کیا جاتا تھا، جبر بھی کیا جاتا تھا، ان کو حق سے محروم بھی کیا جاتا تھا، اور ان کو کوئی ویلیو بھی نہیں دی جاتی تھی، ان کے ڈیسیژنز کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی، اور ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ان کو ایک قسم کی کموڈٹی کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو سیدہ قبیشہ بنت معن جو تھیں ان کو بھی ظاہر ہے یہی فکر لاحق ہوئی کہ یہ لوگ جیسا آ رہے ہیں یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، اور ہوا بھی یہی. جب وہ لوگ سارے خاندان والے پہنچے تو انہوں نے آ کر سیدہ قبیشہ بنت معن رضی اللہ عنہا کے سر کے اوپر ایک کالی چادر ڈال دی.
اب یہ کیا معاملہ تھا؟ اس چادر کے اندر یہ چھپ گئی پوری طرح سے، اور بہت پریشانی کی کیفیت تھی ان کی. یہ ایک زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہوتی تھی، اور یہ ایسی رسم تھی جس میں اگر کسی عورت کے اوپر کالی چادر ڈال دی جاتی تھی تو اس کے دو مقصد ہوتے تھے. ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب وہ شوہر کی وراثت سے قطعی طور پہ محروم ہو چکی ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ عورت خامد کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور نہ ہی اپنے خامد کے اہل کے علاوہ کسی سے شادی کر سکتی ہے. اب سوچیں کہ یہ کتنی ایک بری بات ہے، یعنی کہ مرد کو اجازت ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے سوسائٹی میں، لیکن ایک عورت جو ہے اس کو وہ اس طرح کے حق نہیں دیتے تھے، اور بڑی آسانی سے بس ایک چادر ڈالی اور اس کو انہوں نے اس حق سے محروم کر دیا. اور اس ٹائم پہ آپ سوچیں کہ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کتنا مشکل ایک سلسلہ تھا کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی. ایک تو ویسی رسم ہے، دوسرا یہ کہ وہ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد جو انلائٹنمنٹ اور جو خوبصورتی اسلام کی دیکھ چکی تھی، اور جتنا لبرل ویو انہوں نے اسلام سے سیکھ لیا تھا کہ عورت کی کتنی ویلیو ہے، عورت کو کتنے رائٹس ملتے ہیں، تو یہ بات ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے واقعی بہت مشکل تھی کہ جو امپاورمنٹ ان کو دین دے رہا ہے وہ سوسائٹی نہیں دے رہی ہے، وہ ان کو رسم و رواج جو ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں. اسی پریشانی میں وہ تھیں، تو انہوں نے سوچ رہی تھیں کہ اب میں کیا کروں. اور ایک ہوتا ہے کہ ایک ماحول میں ان کے اوپر سیویئر پریشر رشتہ داروں سے آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ایک اندر کی جنگ چل رہی ہے کہ میں اس چیز سے کیسے کوپ کروں. اور اب ابو قیس کے گھر والوں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لو. اب بیٹا جو تھا وہ بھی کیونکہ رسم و رواج کا عادی تھا، وہ دیکھتا تھا کہ ایسے معاملات ہوتے تھے. انہوں نے آ کے سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے نکاح کی بات کی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں نے تو تمہیں اپنے بچے کی طرح پرورش کی ہے، اور تم میرے خاندان کے ایک بہترین نوجوان ہو، اور میں مسلمان ایک عورت ہوں، اور اس سلسلے میں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مشورہ نہ لے لوں میں کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتی. انہوں نے بہت وائز طریقے سے، بہت تحمل کے ساتھ، بہت اچھے انداز میں اپنی یہ بات بولی. خیر اس کی وجہ سے ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت ملی، اور ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیں، ملاقات کر لیں، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کا پھر فیصلہ آپ ہمیں بتا دیں. تو سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور جا کے وہاں پہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد ابو قیس فوت ہو چکے ہیں، ان کا بیٹا جو ہے اپنی قوم کا بہت بہترین انسان ہے، اور اس نے میرے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن میں تو اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے اس کی پرورش کر رہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں میرے لیے کیا شرعی حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب ان کی پوری بات سنی اور بہت غور سے سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو یہاں تک کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے. ہمیں یہاں پہ یہ بات ڈیفینیٹلی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں بھی اپنی طرف سے کوئی ججمنٹ یا اسیسمنٹ نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات کا انتظار کیا کرتے تھے. خیر سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اپنی بات سنائی، اور اس امید پہ گھر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ کوئی بہترین ہی فیصلہ میرے لیے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا کسی بھی انسان پہ. تو یہ ایک ان کی لاجیکل تھنکنگ ان کو بتا رہی تھی، کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے اپنے بچے کی طرح پالا ہے میں اس کے ساتھ جو ہے اس قسم کا کوئی معاملہ کروں. اب یہ جب بات ہوئی تو مدینے میں کچھ اور بھی خواتین تھیں جن کی ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی. اب وہ بھی پریشان تھیں، ان کو بھی یہ چیز جو ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ وہ ایسے کریں. جب انہوں نے دیکھا کہ سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کر آئی ہیں، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. انہوں نے بھی آ کے اپنا مدعا اس طرح بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اس وقت کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی یہی جواب دیا کہ آپ سب جائیں، آپ سب انتظار کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو بھی جواب بہترین آئے گا اس کا ہم انتظار کریں گے. اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیات جو تھی وہ نازل ہوئی. آیت نمبر 19 بھی ہے اور آیت نمبر 22 بھی ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. میں تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں جو آیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کی زبردستی وارث بن بیٹھو، نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لو جو تم اس کو دے چکے ہو. اور پھر آگے اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آئیں. اور اسی طرح آیت نمبر 22 میں کیا آیا؟ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور حقیقت میں یہ ایک بے حیائی کا فعل اور ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ قبیشہ رضی اللہ عنہا کو اور جو باقی خواتین تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے اس معاملے کو پیش کر رہی تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر ایک فیصلہ کیا ہے، اور ان تمام خواتین کے لیے اس میں بہت سی آسانی آ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اینالائز کر لیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی مشکل سچویشن تھی۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بڑی لبریٹڈ قسم کی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور آپ کی بڑی سے ہے، آپ کی بڑی ویٹیج ہے، آپ پھر اپنی مرضی سے ساری ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو کہ ٹریڈیشنز میں بندھی ہوئی ہے، وہ آپ کو گھما کے ان ٹریڈیشنز کے ساتھ لے کر چل رہی ہے، اور یہ آپ کے لیے اس قدر مشکل سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کیسے اپنے معاملات کو لے کر چلیں اور کیسے آپ اپنا وائز فیصلہ کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے سر پہ بھی کوئی نہ، اکثر جیسے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی بیکنگ اسٹرانگ نہ، ہسبینڈ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، فادر نہیں ہے، تو وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم بہت ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اپنے معاملات کو کیسے لے کے چلیں۔ اس پورے سینیریو کو امیجن کر کے دیکھیں کہ سیدہ قبیشہ بنت معن رضی اللہ عنہا جو تھیں، انہوں نے کس طرح سے جو ہے بہت وائزلی سچویشن کو ہینڈل کیا اور اپنی امپاورمنٹ کا پروف دیا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک عورت جو امپاور ہوتی ہے نا، وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی اپنی زندگی میں کرتی چلی جا رہی ہے، آؤٹ آف نو ویئر وہ سچویشن آئے گی اور پھر وہ بھئی واہ واہ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی۔ یہ آپ کا اسمال بلاکس میں پوری زندگی میں یہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی اپنی پرسنالٹی، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا، گروم ہونا، سیکھنا۔ پھر آپ دیکھیں یہ ایکسیپٹیبلٹی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسٹیپ جو ہے چائلڈ ہے، وہ ان کے اوپر ایک قسم کا تھوپ دیا گیا، لا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ بس یہ بچہ اس کو تم نے پالنا ہے۔ وداؤٹ فرسٹریشن انہوں نے اس بچے کو پالا اور اس کا خیال رکھا اور بہت بہترین انداز میں رکھا۔ میں تو آج کل کے دور میں دیکھتی ہوں کہ خواتین اپنے بچوں کو پالنے سے تھک جاتی ہیں، روز ان کو لگتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، یہ بچہ اس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، یہ میری بات نہیں سنتا ہے، اور کسی اور کا بچہ پالنا یہ ایک زیادہ ڈیفیکلٹ اور ٹرکی سچویشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہمیں بہت سے ایسے کیسز نظر آتے ہیں جہاں پر خواتین کو اسٹیپ چلڈرن کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور وہ نہیں کر پا رہی ہوتی، بہت کنفیوزڈ ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کس طرح سے ان بچوں کو ہے پالیں، اور اس کی وجہ سے وہی بات ان کو محسوس ہوتی ہے کہ ہم امپاورڈ نہیں ہیں، ہماری تو کوئی سے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ جیسے آپ کو ایک بچہ دے دیا جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی سب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اب اس بچے کو پالیں گی، آپ اس بچے کو ڈسپلن کریں گی۔ ایک خاتون کے لیے بڑا مشکل کام ہے اپنے بچے کو پالنا، اگر آپ سسرال میں ہیں یا آپ ایک اور چیز کروانا چاہ رہے ہیں، شوہر آپ کے کچھ اور چیز کروانا چاہ رہے ہیں، وہ مشکل کام ہے۔ کہاں یہ کہ کسی اور کا بچہ، اور پھر یہ کہ کئی دفعہ وہ بچہ بھی آپ کو ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا ہے، کئی دفعہ کوئی ڈائنامکس گھر کے بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہ کہ آپ کو یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس بچے کی تربیت کریں، لیکن ذرا اپنے تربیت کے لیے روک ٹوک کی تو وہ آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے کہ لوگ آپ کو یہ احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کیسی عجیب ماں ہیں، کہ آپ سوتیلی ماں ہیں، اس لیے آپ جو ہے اس طریقے سے بات کر رہی ہیں، اور کئی خواتین پھر اس میں بہت الجھ جاتی ہیں۔ تو جب بھی ایک بچہ آپ کا سوتیلا ہے، اڈاپٹیڈ ہے، جس بچے کے ساتھ آپ پہلی دفعہ جیسے اس کو پال رہی ہیں، آپ کی ذمہ داریوں میں وہ بات آ رہی ہے، تو آپ کیسے اس کے ساتھ معاملات کریں گی؟ بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے ہسبینڈ وائف کے درمیان کہ کیا رولز ہوں گے، وہ رولز کون بنائے گا، کس معاملے میں کون ڈسپلن کرے گا، کون انچارج ہوگا۔ یہ رولز تو ویسے بھی کسی کے لیے زندگی میں ہونے چاہیے، یعنی میرے بچے، آپ کے بچے، کسی کے بھی ہیں، اپنے اولاد بھی ہیں، تو اس میں بھی ہسبینڈ وائف کے درمیان یہ بہت سے معاملات طے ہونے چاہیے۔ لیکن جب ایک آپ کا اسٹیپ ریلیشن شپ آ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ معاملات کو اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیپ پیرنٹس ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ایک قسم کی ان کو فکر شروع ہو جاتی ہے کہ میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہر چیز کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتھارٹیرین سٹائل سے بہت سی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اسٹیپ بچے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی لمٹس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک وہ پہلے ڈائنامکس کے ساتھ رہ رہے تھے، ایک والدہ تھی، اگر والدہ فوت ہو گئی ہیں تو ان کو یہ بٹرنس ہوتی ہے کہ والد نے شادی کیوں کی، یا دوسرا کوئی بھی جیسے ہے ماں نے شادی کی یا باپ نے شادی کی۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ اب وہ ڈائنامکس بدل جاتے ہیں، پہلے ان کے جو والد والدہ کے ساتھ ایک اور ڈائنامکس تھے، اب جب ان کے وہ ستیلا پن آ گیا وہاں پہ تو ڈائنامکس ڈیفینیٹلی بدلے ہیں، انسان بدلا ہے تو اس کے ساتھ رہن سہن،
کھانا پینا سب کچھ بدل جاتا ہے. تو ان کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پش بٹن دبائے رکھتے ہیں. اچھا اس میں جو اب آپ دیکھیں بڑا کون ہے, جو بزرگ ہے, جو بڑا ہے, والدہ بڑی ہیں, ایک والد بڑے ہیں, اگر وہ اسی مقابلے پہ آ جائیں بچے کے ساتھ تو پھر تو بات نہیں بنتی نا. تو ایک خاتون کو بہت سینسیبل ہونا چاہیے کہ بچہ ہے, گھبرایا ہوا ہے, پریشان ہے, اس کی پریشانی کے مقابلے کی میری پریشانی نہیں ہونی چاہیے, اس کی حرکتوں کی طرح کی میری حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایک اور لیول پر جا کر اس کو ہینڈل کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اپنا ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے. اس میں کیا چیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر سب سے امپورٹنٹ بات ہم سمجھ لیں کہ ہمیں کنیکشن پہلے بنانا ہے اور کریکشن بعد میں کرنی ہے. اگر ہم نے ان دونوں کے درمیان فرق نہ کیا تو یہ ریلیشن شپ نہیں چل سکتا. اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ جو اپنے اسپاؤس ہیں ان سے بات چیت ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. کان نہیں بھرنے چاہیے ان کے کہ آپ کے بچے نے یہ کیا اور آپ کا بچہ یہ نہیں کر رہا تھا. بات چیت کرتے رہنا چاہیے کہ آج مجھے یہ ڈیفیکلٹ سینیریو پیش آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کروں؟ آج مجھے لگ رہا تھا مجھ سے یہ چیز نہیں ہینڈل ہو رہی تھی, مجھے آپ کی ہیلپ یہاں پہ درکار ہے, وداؤٹ شوئنگ اینی فرسٹریشن. ایک امپاورڈ خاتون اگر اس ریلیشن شپ میں ہوگی تو وہ ایسے بات کرے گی. دوسری بات یہ کہ سٹارٹ میں ہی بہت زیادہ چینجز نہیں کر دینی چاہیے. یعنی میں کئی خواتین کو دیکھتی ہوں, وہ جب ان کی اسی طرح شادی ہوتی ہے اور وہ جب جاتی ہیں گھر میں تو وہ کہتی ہیں یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, یہاں تو کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے, یہاں تو جس کا جو دل چاہتا ہے کر رہا ہوتا ہے. تو میں تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, ان کو صحیح پیرامیٹرز دے رہی ہوں. تو دیکھیں جب تک آپ کا ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوا اور آپ ہر چیز کو فکس کرنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ زیادہ بڑا کیوس ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں انسان کو محتاط ہوگی نا, ایک ایک چھوٹا چھوٹا قدم اٹھا کے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہر ایک کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اور سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے. ABCD اس سے فرق نہیں پڑتا, ملازم ہے, نانی ہے, دادی ہے, خالہ ہے, پھپھو ہے, ماں ہے, ستیلی ماں ہے, ستیلا باپ ہے, جو بھی ہے, ستیلے بہن بھائی ہیں, سب ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور عزت کے ماحول کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنا, اور جاننے کے لیے کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے کام کرنا, بچے گیمز کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ انوالو ہونا, کوکنگ کے لیے اگر تھوڑے بڑے بچے ہیں تو کوکنگ ان کے ساتھ کرنا, ان کی انٹرسٹ کی ایکٹیویٹیز میں ساتھ رہنا. یہی نہیں کہ سارا دن ہم لکھائی پڑھائی اور ایسی چیزوں کے پیچھے اس طرح سے پڑے رہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کسی چیز کو پرسنلی نہیں لینا. مطلب بچہ اگر کسی وجہ سے ریوولٹ کرتا ہے, ریٹیلیٹ کرتا ہے, تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا, اچھا میں کہ اتنی بری ہوں, اس نے اس طریقے سے مجھ سے بات کی. اپنے آپ کو بار بار بتانا کہ اس کے لیے کیونکہ سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہے, اس کو ہینڈل نہیں کرنی آتی, اس وجہ سے یہ سارا جو سلسلہ وہ چل رہا ہے. تو دیر از نتھنگ پرسنل اگینسٹ می. میں کچھ ایسے فیملیز کو بھی جانتی ہوں کہ وہی ان کا تھوڑا سا ٹربولنٹ ٹائم تھا, مشکل سے بچے سیٹل ہوئے, مشکل سے وہ خاتون سیٹ ہوئی, لیکن اس کے بعد کیا ہے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر محبت اور رسپیکٹ ہے اوور ایئرس کہ وہ مثالی ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو بھی اچھا بیہیویئر ہو اس کو ریوارڈ کرنا آنا چاہیے کہ میں نے کیسے ریوارڈ کرنا ہے. یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ مثلاً ایک خاتون کہیں شادی کر کے گئی ہیں اور ان کی اپنی بھی کوئی اولاد ہے اور شوہر سے بھی اولاد ہے. اب وہ کئی دفعہ یہ کرتی ہیں اپنی طرف سے کہ اچھی بیوی بننے کے لیے اور اچھی ماں بننے کے لیے اپنے بچوں کو کمپرومائز سکھاتی ہیں, اور وہ جو ہسبینڈ کے بچے ہوتے ہیں, جو اس کے اسٹیپ کڈز ہوتے ہیں, ان کو ہر جگہ پریفرنس دیتی ہیں. دیکھیں آپ کے بچے بھی ہیں اور دوسرے بچے بھی ہیں, آپ ان کو بس اکٹھا سمجھ کے ایک جنرل رول ان کو بتائیں, اور ہاں بچے کی پرسنالٹیز کے مطابق جہاں جہاں فلیکسیبلٹی ہے, چاہے وہ اپنا بچہ ہے یا وہ ستیلا بچہ ہے, ان کو اس کے مطابق ہینڈل کریں, اور جو میں نے پہلے ٹپس دی ہیں اس کے مطابق بچوں کو دیکھیں. دوسرا جو مین ہمیں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایریا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, جو سیدہ قبیشہ بنت معن رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اتنی رسم رواج اور اتنا ایک سینیریو کریٹ ہوا کہ ان کے اوپر چادر ڈال دی گئی اور ان کو یہ بتا دیا گیا, بٹ ان دیٹ سینیریو شی ہیڈ کریج ٹو اسپیک. یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک ایسے ماحول میں رہ کے پریشان نہ ہو, منہ نہ اس کا بند ہو جائے. میں اکثر اوقات یہ جملہ بولتی ہوں کہ 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ بول نہیں سکتے, یعنی کہ آپ کے دل میں یا زبان پہ ایک حقیقت آ رہی ہے لیکن آپ بول نہیں سکتے. ایک خواب میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے دماغ میں بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن ہم اس کا کچھ بول نہیں پا رہے ہوتے, ہیلپ لیس سا فیل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ جو ٹی وی میں ڈرامے چلتے ہیں, پہلی قسط میں کیا دکھایا جا رہا ہے
کہ ایک کوئی بھی شخص ہے وہ بولنا چاہ رہا ہے, سچائی بیان کرنا چاہ رہا ہے, وہ نہیں کر پاتا, اس کی وجہ سے 30 قسطیں چلتی ہیں اور آخری قسط میں جب اور ہنگامہ ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ بولتے ہیں. حقیقی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کیپیبلٹی دی ہوتی ہے کہ ہم اپنے حق کی بات کر سکتے ہیں, ہم جہاں پہ صحیح بات ہے وہ اپنی ویٹیج کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, اور یہی تو امپاورمنٹ ہے کہ ہم اس وقت کس طرح سے بولتے ہیں اور کیسے بات اپنے معاملے کو لے کے چلتے ہیں. تو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم بات بول رہے ہیں وہ عقل مند بات ہو, وائز بات ہو, وزڈم ہو, اس میں سچائی پہ مبنی ہو, رسپیکٹ کے ساتھ ہو, اور ایک اسرٹیو ٹون کے ساتھ ہمیں جو بات کرنی ہے وہ ہم کریں, اور ہم سچویشن کو اینالائز بھی کرنا جانتے ہوں. جیسے ہم دیکھتے ہیں سیدہ قبیشہ بنت معد رضی اللہ عنہا جو تھی, وہ پہلے سے سیلف ٹاک کر رہی ہیں, پہلے سے پریپیئر ہو رہی ہیں کہ اچھا جی سوسائٹی یہ کرتی ہے, سچویشن کچھ گڑبڑ ہے اور کچھ ہونے والا ہے, اور میں نے اس کے مطابق بڑا وزڈم کے ساتھ اپنا پورا فیصلہ جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ بہت زیادہ اپنی زندگی انسیف لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں جو مختلف قسم کے غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے سیٹلمنٹ اور اس قسم کے ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر انسان ہر موقع پہ اپنے آپ کو بتائے اس وقت کیا مجھے یہ جملہ بول دینا چاہیے, کب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں, کتنا بولنا چاہیے, کیسی بات کرنی چاہیے, تو کوئی بھی مشکل سے مشکل معاملہ بھی ہو آپ اس فیصلے کو اچھے انداز میں لوگوں تک بھی کنوے کر سکتے ہیں اور خود بھی اس کی سمجھ جو ہوتی ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو اپنے ایموشنز کو بھی آنر کریں, دوسروں کے ایموشنز کو بھی آنر کریں, اور جہاں پر صحیح ہیلپ کی ضرورت ہو تو کسی سے جا کر اگر ہیلپ لینی پڑے تو وہ بھی لے لیں. تو سیدہ قبیشہ بنت معد رضی اللہ عنہا کے ذریعے آپ سوچیں, ہمیں ایک ستیلا بچہ جو ہے اس کے ساتھ وہ جو رسم و رواج چلی آ رہی تھی وہ توڑنے کا پتہ چلا, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ رسم و رواج کے خلاف خواتین بھی کس طرح آسن انداز میں اپنا موقف جو ہے وہ آگے پیش کر سکتی ہیں. اور یہی ایک امپاورمنٹ ہے جو بہت سی خواتین کو اس کی ضرورت ہے, اور اسلام ان کو یہ دیتا ہے اور ان کو اسی طریقے سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.